किसी की छत के ऊपर, घर के ऊपर कोई हेली पैड, हेलीकॉप्टर या ऐसी कोई चीज़ देखने को नहीं मिलती है। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज मेरे साथ सरदार मोहम्मद शरीफ खान जो एक तारीख साज शख्सियत हैं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि ये मेरे साथ मौजूद नहीं बल्कि मैं इनके साथ मौजूद हूँ, और उम्र का एक बड़ा हिस्सा समाज की खिदमत में गुजारा। अल्लाह ताला ने इस इलाके के अंदर, मैं समझूंगा कि आज़ाद कश्मीर भर में अगर देखा जाए, जो मेहरबानियाँ, जो अनायतें अल्लाह ने करम दुनियावी तकाज़ों के हिसाब से इनके ऊपर किया, वो शायद ही किसी को नसीब हो। तो ये पूछना चाहूँगा कि आप चूँकि एक बड़ी तारीख है, आपने यहाँ यूनियन काउंसिल भंगुई से अपनी जो समाजी ज़िंदगी का आगाज़ किया, तो इस हवाले से थोड़ा सा बताएं कि आपने यहाँ पर चेयरमैन रहे तो आपको किन हालात का सामना करना पड़ा, कितनी मुश्किलात रही? बहुत बड़े बड़े मुश्किलात थे, क्योंकि उस दौर में यहाँ सड़कें नहीं थी, पगडंडियाँ थीं, लोग सिर पर बोझ उठाकर दूर दूर 8-10 किलोमीटर तक ले जाया करते थे। आज अल्लाह की मेहरबानी से हर बस्ती में रोड जाती है और लोग उससे इस्तेफादा कर रहे हैं। जी जी। तो लिहाजा पुराना हिसाब अगर लिया जाए तो उस दौर में भी तालीमी निसाब था। प्राइमरी स्कूल होते थे गांव में, रावलाकोट के मुकाम पर मिडिल स्कूल था, बल्कि हाई स्कूल नहीं था। उस वक्त हाई स्कूल जो था पुंछ शहर में था, महाराजा के दौर में। पुंछ शहर में जो मैट्रिक करना चाहता था वो पुंछ शहर जाकर मैट्रिक की तालीम हासिल करता था, वरना बाग के अंदर भी मिडिल स्कूल था, हाई नहीं था। तो वहाँ यूनिवर्सिटी जो थी वो श्रीनगर में थी। जो आगे तालीम हासिल करना चाहता था यूनिवर्सिटी की, तो वो श्रीनगर जाकर यूनिवर्सिटी में दाखिला लेता। यानी इस इलाके में कोई सहूलत नहीं, कोई सहूलत नहीं थी। अच्छा। आज अल्लाह की मेहरबानी से हमारे यहाँ रावलाकोट में यूनिवर्सिटी भी है और मेडिकल कॉलेज भी है। जी जी। इसी तरह बहरहाल बाकी इलाकों में ये भी तामीर और तरक्की का बहरहाल काफ़ी यानी मेयार बुलंद हुआ है। तो आप चूँकि बंगुई से तल्लक रखते थे, तो आपने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ चूँकि कारोबार से किया, फिर कारोबार से भी आपने बहुत मेहनत की, फिर आप कारोबारी दुनिया में रहते हुए फिर सियासत में चले गए। तो ये किस तरह का ये देखते हैं? ये ऐसे ही हुआ कि मैं कारोबार करता था, लोग मुझे मजबूर करने लगे कि तुम सियासत में भी कोई हिस्सा डालो। जी जी। तो फिर कारोबार से होते हुए मैंने सियासत में कदम रखा। जी जी। तो उस सियासत के उस वक्त के जो दौर था, उसमें कौन कौन से नामी ग्रामी सियासतदान थे जिनके साथ आपकी वाबस्तगी थी, आप जुड़े हुए थे या आप उनके साथ चलते थे? ये जो बड़े लीडर थे उस वक्त के, सरदार इब्राहिम साहब, ये थे उस वक्त बानी इलाके के, या सरदार कयूम साहब जिनको मुजाहिद अव्वल के नाम से पुकारा जाता है। जी जी। वो थे। ये हमारे बड़े लीडर जो थे ये दोनों थे। उससे हटकर फिर दूसरे दर्जे पर और लोग भी काफ़ी हैं जो आते हैं, जिन्होंने इस तामीर और तरक्की में काफ़ी किरदार अदा किया है। तो इसमें आपकी सरदार मोहम्मद अब्दुल कयूम खान मरहूम या गाजी मिल्लत सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान साहब से भी मुलाकातें होती रही हैं? मुलाकातें होती रही हैं। फंक्शन में कभी हम जलसा करते थे तो उनको बुलाते थे, वो मेहमान खुसूसी हुआ करते थे। जी जी। तो इस हिसाब से हमारी उनसे मुलाकातें अक्सर होती रही हैं। तो आप जो सियासी ज़िंदगी का आपने आगाज़ किया, तो उसमें आप क्या समझते हैं कि आप कौन सी सियासी जमात से जुड़े हुए थे? वाबस्तगी आपकी कौन सी जमात के साथ? मैं इब्तिदा से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सियासत में पहला कदम जो रखा मैंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में रखा है। अच्छा। तो वहाँ से अभी तक मैं उसी जमात में। अच्छा, आप उसी जमात में? उसी जमात से ताल्लुक है। उस वक्त मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के हवाले से यहाँ पर किस शख्सियत से, यानी सरदार अब्दुल कयूम खान से लोग मुतासर थे जो आपकी उम्र में या वाबस्तगी में थे? वो सरदार कयूम साहब से वाबस्ता होकर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में थे, या क्या वजह थी? या गाजी मिल्लत की जो खिदमात थी, या जो मुसलमानों की जमात समझ कर वो इसके साथ जुड़े हुए थे? नहीं, वो असल में ये चंद लोग थे जो सरदार इब्राहिम खान की जमात से भी वाबस्ता थे, और चंद ऐसे थे यानी निस्फ करो, 50% कर लो, 50% गाजी मिल्लत के साथ थे, तो 50% मुस्लिम कॉन्फ्रेंस मुजाहिद अव्वल के साथ थे। अच्छा अच्छा। तो इसमें लाजमी बात है, फिर आप एक वक्त में चेयरमैन भी यूनियन काउंसिल के रहे, तो इस लिहाज से भी बताएं कि आप
نے جو یہاں پر بڑے بڑے جو کام کیے، یعنی اس سے محدود وسائل کے اندر رہتے ہوئے آپ کے جو خدمات تھی وہ کیا کیا تھی یہاں پہ؟ خدمات یہی تھی کہ ہمیں سڑکوں کا تھا کہ سڑکیں ہونی چاہیے، سکول ہونے چاہیے جس میں لوگ تعلیم حاصل کر سکیں، سڑکوں سے رسل و رسائل بڑھتے ہیں، تو لوگوں کی سہولتیں ہوتی ہیں، اور پانی کا مسئلہ ہوتا ہے، بعض لوگ پانی کی اسکیمیں مانگتے تھے کہ وہاں سے پانی پائپ لائن مل جائے تو یہاں تک پہنچ جائے، چشمے سے لے کر یہاں تک پہنچ جائے، یہ چیزیں جو ضرورت تھی لوگوں کی وہ ہم پوری کراتے رہے۔ تو اس میں آپ کا لازمی بات کہ بہت زیادہ خدمات کے اندر بھی رہا، پھر آپ کے آپ پر اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں رہی، آپ کے بچے ماشاءاللہ، آپ کے جو کنبہ افراد ہیں ان کی تعداد اگر گنتی میں کی جائے تو آپ کی آل اولاد میں کم و بیش بھی اس وقت آپ کے نواسے اور آپ کے جو پوتے پوتیاں ہیں ان کی تعداد بھی لگائی جائے، بلکہ پوتے پوتیاں جو ان کے آگے بیٹیاں بیٹے بھی ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سارے معاملات دیے۔ تو اب آپ جو زندگی گزار رہے ہیں اس میں آپ کے جو بیٹے ہیں ماشاءاللہ وہ اپنی اپنی طور پر بڑی خدمات دے رہے ہیں، تو آپ کیا زندگی میں اس وقت جب آپ ایک چیئرمین تھے کیا سوچ سکتے تھے کہ اس طرح کی جو صورتحال ہے ہوگی، یا کس طرح کا آپ کے ذہن میں تھا؟ مجھے یہ تو نہیں امید تھی کہ ہم اس عروج پر آئیں گے یا وہاں پہنچیں گے، یہ اللہ کی مہربانی ہے، ہماری کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ جس نے یہ سب کچھ ہمیں عطا کیا، ہماری کوئی کمال نہیں ہے اس میں، ہم اتنا دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ سب کچھ ہم نے کیا ہے، یہ اللہ کی مہربانی سے ہوا ہے جو کچھ ہوا ہے۔ یعنی اس میں اگر اس وقت دیکھا جائے تو جو آپ کے بیٹے ہیں سردار محمد الیاس خان، جن کا میں نے جو اپنے طور پر جو لوگوں سے سنا، جو باہر سے لوگ مزدوری کر کے آئے یا جو بڑے بڑے عہدوں سے آئے، انہوں نے یہی کہا کہ سردار محمد الیاس خان بحیثیت انسان جتنی وہ خدمت انسانیت کے لیے کر رہے ہیں، لوگوں کے لیے کر رہے ہیں، ایسے ہم نے اپنی زندگی کے اندر کسی کو نہیں دیکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایک بہت بڑے عہدے سے ان کو نوازا، پھر انہوں نے لوگوں کی خدمت کی۔ تو دوسرے اگر باقی آپ کی اور بیٹوں کے حوالے سے کہیں، چونکہ ہماری بات کاروبار بزنس سے سیاست کی طرف بھی آ رہی ہے، تو سردار محمد صغیر خان صاحب جو ممبر قانون ساز اسمبلی ہیں اس وقت اور سابق جو ممبر کشمیر کونسل رہے، ان کے حوالے سے بھی آپ بتائیں کہ ان کی جو لوگوں کے ساتھ وابستگی ہے یا سیاست کے اندر لوگوں کی خدمات ہیں، وہ اس کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ اس کو میں اس حساب سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ پہلے بھی یعنی پیپل پارٹیاں مطلب سردار ابراہیم خان کی جو جماعت تھی یا خالد ابراہیم کی، اس جماعت میں بچپن سے طالب علمی کی دور سے وہ اس جماعت میں وابستہ رہے، 15 یا 16 سال وہ اس جماعت میں رہے ہیں۔ اس کے بعد اس کو لوگوں نے مجبور کیا کہ بھائی وہ جماعت چھوڑ کر تم اس جماعت میں آ جاؤ۔ پھر اس نے 15-16 سال کے بعد اس جماعت مسلم کانفرنس میں آیا، تو اس وقت انہوں نے جب اس جماعت میں آیا انہوں نے فوری اس کو کشمیر کونسل کا ممبر بنا لیا، جبکہ وہاں 15-16 سال رہنے کے بعد اسے کوئی عہدہ نہیں دیا گیا اس جماعت میں۔ یعنی عہدہ تو ان کا ایک لحاظ سے تھا، لیکن جو انتخابی معاملات تھے اس کے اندر ان کو ٹکٹ وغیرہ نہیں ملا، ٹکٹ وغیرہ نہیں ملا ہے، چونکہ ٹکٹ کا کئی دفعہ پیشکش کی گئی، لیکن ٹکٹ اس جماعت والوں نے نہیں دیا اس کو۔ ادھر آنے سے اس کو یہ فائدہ ہوا کہ فوری انہوں نے آتے ہی ممبر کشمیر کونسل کا بنا لیا۔ اس کے بعد 4-5 سال گزرنے کے بعد اب اس نے الیکشن لڑا تو وہ ممبر ہے قانون ساز اسمبلی میں، اب اس وقت ایم ایل اے ہے۔ جی ایم ایل اے۔ اچھا، تو اس لحاظ سے یہ بھی ایک ہے کہ اب ان کی جو خدمات ہیں، جو وابستگی ہے، تو آپ وہ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ یعنی آپ بھی چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ گھر کے اندر اگر سیاست کا آغاز کیا تو آپ نے کیا، ظاہر ہے بڑے مشکل اور کٹھن علاقوں میں آپ نے لوگوں کے ساتھ وابستگی رکھی، تو آپ اس وقت کی خدمت جو آپ نے دی، آج جو سردار صغیر احمد خان لوگوں کے ساتھ اس کی جو ڈیلنگ ہے، آپ اس فرق کو کیسا دیکھ رہے ہیں کہ کیا وہ انداز اور آج کا یہ انداز آپ اس سے مطمئن ہیں، خوش ہیں؟ بہرحال اس وقت کے لحاظ سے اس وقت کے لحاظ سے بڑا فرق ہے، چونکہ میں نے اگر سیاست کی تو ہو سکنا یونین کونسل کی حد تک کی ہے، باقی یونین کونسلیں جو ہیں وہاں تک میری رسائی نہیں تھی۔ اب اس نے جو کام کیا ہے ممبر کشمیر کونسل بننے کے بعد، پورا حلقہ نمبر 4 جو ہے یہ اس نے بہت خوش اسلوبی سے نبھایا ہے، اور
نے بہت لوگوں کے کام کیے. بلکہ پورے آزاد کشمیر کے اندر مہاجرین جموں کشمیر کے لیے بھی اگر جو ان کی اختیارات تھے اس کے اندر رہتے انہوں نے ان کی بھی خدمت کی ہے. اس لیے وہ پاپولر ہو گیا کیونکہ اس نے جتنے پیسے گورنمنٹ سے ملے اس سے بڑھ کر اس نے خرچ کیے لوگوں پر. اور اس لیے اس کو پاپولر سمجھا جاتا ہے. وہ اس لیے کہ اس نے پورا حلقہ جو ہے حلقہ نمبر 4 جو ہے اس میں 6 یونین کونسلیں آتی ہیں. تو ہماری ایک ہی یونین کونسل بنگوئی ہے. میری حدود جو تھی وہ جو اپنی یونین کونسل کی حدود تک کی تھی, آگے نہیں تھی. لیکن اس نے 6 یونین کونسلوں کا برال ہموار کیا اور یہ ایک پلیٹ فارم پر ان کو اکٹھا کر لیا. تو آپ چونکہ وہ پہلے پاکستان پیپل پارٹی یا جموں کشمیر پیپل پارٹی کے ساتھ وابستگی رہ چکے, جن کے ساتھ جموں کشمیر پیپل پارٹی وہ پاکستان پیپل پارٹی کے ساتھ تھے, تو اب چونکہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی جو اصل جماعت تھی, یعنی یہاں پر آپ اس لیے بھی مطمئن ہوں گے کہ آپ مسلم کانفرنس کے آدمی تھے اور صغیر صاحب بھی چونکہ مسلم کانفرنس کے اندر آئے ہیں اور انہوں نے اس فورم سے لوگوں کی خدمت کی ہے, چونکہ پہلے لوگوں کی اس طرح خدمت نہیں ہو سکی مختلف جو دوسری پارٹی میں تھے. اب اس کا مطلب ہے آپ زیادہ خوش ہوں گے کہ اس اپنی آب و اجداد کی پارٹی میں رہ کر وہ بہترین خدمت دے رہے ہیں. جی میں خوش ہوں. تو آگے کیا سوچتے ہیں کہ ان کے لیے آپ کیا سوچتے ہیں کہ وہ ملک کے اندر جو ہے نا وہ کس طرح کا عہدہ ان کو ملے تو آپ کو زیادہ یعنی ایک اطمینان ہوگا, خوشی ہوگی, یا لوگوں کی خدمت کریں تو خوشی ہوگی, کس طرح؟ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ بھائی یہاں رہ کر بھی اگر وہ لوگوں کی خدمت کر سکتا ہے اس جماعت میں تو میرا خیال ہے اسی میں رہ کر خدمت کرے. بس خدمت ہونی چاہیے, لوگوں کی علاقے کی ضرورت پوری ہونی چاہیے, بس اسی میں میری خوشی ہے. اچھا, یہاں پر میں چونکہ سردار صغیر احمد خان صاحب کا جو باب ہے یا ان کا جو کردار ہے اس کو بند کرتے ہوئے, چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی اولاد اور اس حوالے سے اگر ہر ایک کے اوپر ایک پوری ڈاکومنٹری تیار کی جائے, فلم تیار کی جائے, کتابیں لکھی جائیں, تو آپ کے ہر بیٹے کا اپنا ایک کردار, اپنا ایک معاملہ. پھر آگے چونکہ یہاں آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ آپ چونکہ سعودی عرب کے اندر بھی گئے, مختلف ممالک کی آپ نے سیر بھی کی, دورے بھی کیے, تو اب میں اس کے بعد آؤں گا کہ آپ بنگوئی سے جو اس وقت آپ کے پوتے سردار محمد الیاس خان صاحب کے بیٹے جو سردار تنویر الیاس ہیں, وہ اسلام آباد کے اندر میں نے دیکھا کہ اس کاروباری دنیا کے اندر ایک بہت بڑا نام ہے, جنہوں نے آج سے چند سال قبل پاکستان کی تاریخ کا سب سے مہنگا ترین ایک پلاٹ خریدا تھا, اور اس کے اوپر ایک ایسا ڈیزائن سی کی چھت کے اوپر گھر کے اوپر کوئی ہیلی پیڈ, ہیلی کاپٹر یا ایسی کوئی چیز دیکھنے کو نہیں ملتی ہے. یہ تیار کیا کہ جو دنیا کے اندر 7واں عجوبہ کہلاتا ہے, یعنی دنیا صرف اس کو دیکھنے کے لیے جو ڈیزائن انہوں نے کیا. تو آپ یہاں سے چونکہ سردار تنویر الیاس صاحب کے پاس سے کچھ عرصے تک رہے, تو آپ نے وہاں پر شب و روز گزارے, وہ تجربہ آپ کو شیئر کرنا چاہیں کہ وہ کیسا رہا آپ کا؟ وہاں میرا رہنا بہت ہی اچھا رہا ہے, اس لیے کہ میں سائڈوں پر جاتا تھا روزانہ, جدھر جدھر ہمارے ملازم تھے ان کو دیکھ بھال کرنا, ان کے کوئی معاملات, ان کے دکھ تکلیف سب کے بہرحال میں دیکھ بھال کر کے تو ان کو جس طرح کی ضرورت ہوتی تھی میں ان کی ضرورت پوری کرتا تھا. وہ چند سال رہنے کے بعد پھر یہ ادھر آزاد کشمیر میں مکان تیار ہو گیا, تو پھر انہوں نے کہا کہ وہ مکان خالی ہے تو آپ وہاں شفٹ ہو جائیں. تو پھر اب میں ادھر آزاد کشمیر میں اس مکان میں شفٹ ہو گیا. ایک بڑا یعنی پاکستان کے ایک بہت بڑے کاروباری ایک شخص ہیں, انسان ہیں, محب وطن ہیں, ان کی چونکہ وابستگی اپنے لوگوں کے ساتھ بھی بڑی ہے, اور وہ چونکہ تعلیم و تربیت کے لحاظ سے بھی بہت ایک بڑا نام ہے. پھر ان کی جو یعنی ان کے آئیڈیاز, خیالات جو ہے نا وہ بہت بڑے بڑے خیالات ہیں اپنے لوگوں کے لیے, ملک پاکستان کے لیے. تو آپ ان کے ساتھ ایک وہاں پر حادثہ بھی بیتا تھا جس میں ان کی گھر کے اندر ایک بڑی ڈکیتی ہوئی, تو وہ بھی اس دوران آپ کیا وہاں پہ تھے؟ ذہنی طور پر وہ کچھ پریشان ہوئے کہ اس طرح کے معاملات پاکستان میں اگر کوئی کاروباری حضرات کے ساتھ ہوں گے تو وہ دل برداشتہ ہوتے ہیں, اس وقت آپ وہیں پہ تھے؟ اس وقت میں وہیں پر سیٹل تھا. جی, وہ میرا آنکھوں دیکھا حال ہے. جی. تو جب وہ ڈکیٹی والے اندر چلے گئے تھے تو میں باہر گیا ہوا تھا. جی. باہر سے جب میں آیا گیٹ پر تو دیکھا ہے کہ بھائی وہ گیٹ والے جو ہیں وہ نہیں ہیں, تو لہٰذا بہرحال کسی طرح ہم نے گیٹ کھولا اور وہ ڈکیٹی والے 2 آدمی جو ہے نا
وہ میں نے دیکھے تھے، باقی پیرا چھپے ہوئے تھے یا کہاں تھے، 2 آدمی ان میں سے میں نے دیکھے تھے، جی اور اس مقدمے میں مستغیث بھی رہا ہوں۔ اچھا 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 اس مقدمے میں جی جی تاریخوں پر فل آپ تو نہیں جاتا تھا، لیکن کبھی کبھی عدالت میں بھی جایا کرتا تھا۔ اچھا، وہ بہت بڑی ڈکیتی تھی، اگر اس کو یعنی جو سامان گیا یعنی کروڑوں کے حساب سے تھا، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے مہربانی، یا پھر دیکھیں کہ پاکستان کے اندر آپ کی جو وابستگی تھی، آپ کے پوتے کی جو وابستگی تھی، اس میں یہ بھی سننے میں آیا کہ ان کو بعد میں دوبارہ جو ہے نا جو ڈکیت تھے ان کو پکڑا بھی گیا۔ وہ 6 آدمی تھے، وہ 6 کے 6 پکڑے گئے تھے۔ اچھا پہلا ڈکیٹ جو تھا نا، وہ اصل میں ہم نے انعام ہی نکالا ہوا تھا۔ جی 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 2 محکمے اس میں ملوث تھے، ایک یہ تھانہ ہمارے ساتھ مارگلہ تھانہ لگتا تھا، جی 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 ان کے پاس ہی ہمارا کیس تھا، جی جی۔ ایک CIA تھی، اچھا ان کے پاس ہی ہمارا کیس تھا، یہ دونوں تھے، CIA والے اور دوسرے تھانے والے دونوں تھے۔ اور ہم نے کہا کہ اگر یہ کیس آپ برآمد کر لیتے ہیں تو ہم 10 لاکھ روپیہ انعام دیں گے آپ لوگوں کو۔ جی 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 تو وہ جناب علی ان کو سب کراچی تک ان کو پتہ چل گیا تھا، سب پولیس والے CIA والے۔ تو ایک ڈکیٹ جو ہے یہ وہاں ایک گھڑی تھی جو ہمارے پوتے کی 3.5 لاکھ روپے کی، جی جی وہ بیچنا چاہ رہا تھا کراچی کسی سنار کے ہاں یا کس کے ہاں جی جی۔ بیچ رہا تھا، تو وہ CIA والے نے اس کو دیکھ لیا۔ اچھا اچھا وہاں جناب علی اس ڈکیٹ کو پکڑا گیا۔ اس کے پکڑنے کے بعد پھر رفتہ 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 مہینے 2 مہینے کے اندر سارے ڈکیٹ جو ہے نا یہ پکڑے گئے تھے۔ 6 کے 6 وہ تاریخوں پر آتے تھے۔ جج صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ ان کو تم جانتے ہو؟ میں نے کہا 6 کو تو نہیں جانتا ہوں، میں نے 2 ہی دیکھے تھے جی۔ وہاں ڈکیٹی کے دور میں۔ جی۔ یہ 2 آدمی تھے، ایک کے پاس کلاشنکوف تھی، ایک کے پاس چھرے تھے، یہ کچھ ہتھیار تھے۔ اچھا، وہ آپ نے شناخت کر لی ہے میں بعد نے میں؟ جج صاحب نے پوچھا اچھا۔ کہ ان میں سے کس آدمی کو تم شناخت کرتے ہو؟ اچھا۔ میں نے کہا ان 2 آدمی کو میں شناخت کرتا ہوں، جی جی۔ یہ میں نے آنکھوں سے دیکھے تھے وہاں۔ ایک نے کھپی شپی لگائی ہوئی تھی تو ایک نے نہیں لگائی ہوئی تھی، ایک کے پاس کلاشنکوف تھی، ایک کے پاس وہ چھرے تھے، اس قسم کے ہتھیار تھے۔ اچھا، یہ 2 جی جی جی۔ اچھا، یہ ایک بڑی خوشائن بات ہے کہ آپ نے عمر کے اس حصے میں وہ واقعہ بھی دیکھا، اور جو ڈکیت پکڑے گئے ان کو آپ نے شناخت بھی کر لیا، کہ آپ کی اولاد کو، آپ کے بیٹوں کو، آپ کے پوتے کو یہ اعزاز جاتا ہے کہ آزاد کشمیر کی تاریخ میں کسی کی چھت کے اوپر، گھر کے اوپر کوئی ہیلی پیڈ، ہیلی کاپٹر یا ایسی کوئی چیز دیکھنے کو نہیں ملتی ہے۔ یہ اعزاز بھی آپ کی اولاد کو جاتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے نا وہ آپ ہے، اور ماشاءاللہ جس حویلی کے باہر ہم نے اس کا وزٹ کیا، اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ یہ آزاد کشمیر کا ایک علیحدہ سا منفرد ایک مقام ہے، جس کے اندر بہت یعنی لوگوں کے بیٹھنے کی، اٹھنے کی جگہ ہے۔ تو یہ اضافہ آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ یہ میں اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ یہ جگہ ہمارے باپ دادا کی ہے۔ یہ جس جگہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ زمین ہم نے خریدی نہیں ہے، بلکہ ابو اجداد سے ہماری چلی آ رہی ہے۔ جی تو بس وہ اس کا کنسپٹ بنا ہے ہمارے پوتے کا کہ اس قسم کا یہاں ایک مکان بنایا جائے۔ یہ تقریباً 20 کنال پر مشتمل ہے یہ جگہ، جس جگہ یہ مکان بنا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ایک نقشہ بنوا لیتے ہیں آرکیٹیکٹ سے، وہ ادھر اسلام آباد میں رہتا ہے جس نے یہ نقشہ بنایا ہے۔ تو اس نقشے کے حساب سے انہوں نے ہیلی پیڈ بھی یہاں رکھ لیا، لے آتے ہیں ہیلی کاپٹر بھی لاتے ہیں، یہاں آنا جانا بھی ہو جاتا ہے اس پر۔ تو اس لیے ہم نے ہیلی پیڈ اس لیے بنایا ہوا ہے۔ تو ابھی چونکہ یہ بھی بڑی باعث فخر بات رہی کہ آپ نے اپنے علاقہ، چونکہ بہت سارے لوگ جب ترقی کی منازلیں طے کرتے ہیں تو وہ اپنے آبائی جگہوں کو، دیہات کو وہ بھول ہی جاتے ہیں، تو آپ نے یہ ایک بڑا کام کیا۔ تو اس حوالے سے ابھی آپ کے بیٹے نے جو آغاز کیا ایک رفائی اور فلاحی ہسپتال کا، تو یہ بھی اعزاز آپ کی زندگی میں آپ کو دیکھنا نصیب ہوا، آپ اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، جو بھی ملازمین اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ آپ اٹیچ، تو وہ اضافہ جو ہے نا وہ آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ یعنی آپ نے کبھی یہ تمنا کی تھی کہ اس طرح کی لوگوں کی بھی خدمت کی جائے؟ یہ ہماری تمنا ہر وقت رہتی ہے اور رہے گی کہ بھائی یہاں کے لوگوں کی یہ پسماندہ علاقہ ہے، یہاں کے لوگوں کی جس تناسب سے، جس حساب سے خدمت کی جائے تو بہرحال کرنی چاہیے۔ یہ اللہ کو بھی اس میں بہرحال اس کا بھی ہاتھ ہوتا ہے کہ وہ کسی کو توفیق دے دے یہ باتیں سمجھنے کی، کرنے کی۔ تو لہٰذا یہ ہماری خواہش ہے، ہر وقت رہتی ہے
کہ ہمارا علاقہ پسماندہ ہے، ان لوگوں کو جس طرح سے خدمت کی جائے تو میں خوش ہوتا ہوں. زندگی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی خوشیاں رانائیاں، یعنی ایک وقت میں آپ نے اپنی زندگی کا جو آغاز کیا، چاہے وہ سماج کی خدمت تھی، کاروبار تھا، اس میں اپنی اہل و عیال کی جو روزی روٹی کمانے کے ذرائع تھے، اس میں بڑی کٹھن حالات ہیں اور گزرے ہیں، لازمی بات ہے. تو اب آپ آسودگی دیکھ رہے ہیں، آرام دیکھ رہے ہیں، آسائشات دیکھ رہے ہیں. زندگی کا کوئی ایسا اپنی فیملی کا کوئی ایسا حادثہ یا ایسی کمی جو کہ آپ کی زندگی میں ہے، جس کو آپ شیئر کرنا چاہیں کہ وہ صدمہ آپ کی زندگی میں بہت بڑا ہے؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو پچھلے دور میں ہمیں ایسا کوئی حادثہ پیش آیا ہو جس سے ہمیں دکھ پہنچا ہو. اللہ نے اتنی مہربانی کی ہے کہ کوئی ایسا صدمہ نہیں ہوا کہ جس سے ہمیں پریشانی ہوئی ہو. تو اللہ تعالیٰ نے بہرحال بھیتری کی طرف ہی گامزن کیا، اور ابھی بھیتری کی طرف ہی ابھی چونکہ جو آپ نے ایک تنظیم سے فلاحی جو تنظیم بنائی الیاس کے نام سے، تو لازمی بات ہے آپ کی جو زوجہ محترمہ ان کا انتقال ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ زندگی کے اندر آپ کا ایک بڑا وہ خلا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے. پھر یہ ہے کہ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ جہاں پر بہت ساری چیزوں کے لیے لوگوں کے لیے ایک مثال ہیں، پھر آپ نے زندگی کا یعنی زندگی کو گزارنے کے لیے یہ سمجھا کہ ایک زندگی کا ساتھی رہبر ہونا چاہیے، اور آپ نے ماشاءاللہ ایک نئی زندگی کا آغاز کیا. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی عمر جب 78 یا 78 یا 77 ایئر تھی یا 80 کے قریب تھی، تو آپ نے ایک پھر دوسری شادی کی. تو اس حوالے سے یہ اضافہ بھی کیسا آپ دیکھ رہے ہیں؟ اصل میں شادی کے حق میں نہیں تھا. جی جی. تو بیٹوں نے یہ سمجھا کہ ان کی دیکھ بھال کے لیے کوئی ایک عورت ہونی چاہیے جو ان کی دیکھ بھال کر سکے. جی جی. جو انہوں نے کیا ہے ان کا یعنی دلچسپی تھی. جی جی. میری کوئی دلچسپی نہیں تھی. میں میں چاہ رہا تھا کہ چلو میرا نظام چل رہا ہے جی جی. تو آئندہ بھی چلتا رہے گا. زندگی کیا پتہ تھوڑی ہے یا بہت ہے جی جی. تو گزر جائے گی. یہ انہوں نے کوئی دلچسپی لی ہے جی جی. کہ بھائی ان کے ساتھ ایک ساتھی ہونا چاہیے جی جی. جو ان کی دیکھ بھال بھی کر سکے. تو یہ انہوں نے کرایا. ماشاءاللہ یہ بھی بہت بڑا ایک اضافہ ہے اور بہت سارے لوگوں کے لیے یہ پیغام ہے. یعنی کوئی بھی یہاں پر کوئی پیغام اپنی اہل و عیال کے لیے، بیٹوں کے لیے یا اہل علاقے کے لیے آپ دینا چاہیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں مزید، آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کی خواہش کیا ہے کہ لوگوں کی، آپ کے جو بچے ہیں پوتے ہیں، وہ کس طرح خدمت کریں لوگوں کی؟ میں یہی چاہ رہا ہوں کہ برابر باقی تو نہیں ہے، ایک صحیح ہی ہے سیاست میں. جی جی. باقی تو اپنے اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں. سیاست میں کوئی نہیں ہے باقی. جی. کیا پتہ آئندہ کوئی جانا چاہتا ہے یا نہیں چاہتا ہے، لیکن ایک ہی صحیح ہے. تنویر الیاس صاحب کے حوالے سے سنا ہے کہ کوئی نہیں، وہ فی الحال ہے سیاست میں نہیں ہے. جی جی. وہ کاروبار اپنا کر رہے ہیں. جی جی. اور ان کا ذہن زیادہ تر کاروبار میں ہی ہے. جی جی. وہ سیاست نہیں چاہتے ہیں. لازمی بات ہے، آپ کا چونکہ سیاست کے اندر بڑا تجربہ ہے، ظاہر آپ نے یہ سوچ سمجھ کے یہ بات کی کہ ان کا کاروبار کے اندر ہے. تو صغیر صاحب کے لیے آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہ لوگوں کی صغیر صاحب یہی میں سمجھتا ہوں کہ بھائی لوگوں کی جس حد تک خدمت کی جائے کرنی چاہیے. اس لیے کہ ووٹ جب لوگ دیتے ہیں کی امید لگا کر ہی دیتے ہیں، تو لہٰذا انہوں نے اگر ووٹ دیے ہیں تو ان کی جس حد تک خدمت ہو اتنی خدمت کرنی چاہیے اسے. تو ابھی اسی میں میری خوشی ہے. جی جی. ابھی دیکھا کہ پیچھے مسجد بھی آپ نے اس اپنے جو محل کہیں، یادگار کہیں، کوٹھی کہیں، رہائشگاہ کہیں، اس کے ساتھ یہ مسجد بھی تعمیر کی. تو یہ بھی ایک بڑی خوش آئندہ ہے. تو آپ اس حوالے سے بھی کیا سمجھتے ہیں کہ یہ لوگوں کے لیے یہاں پر اس طرح کی بھی ضرورت تھی کہ وہ نماز یہاں پہ نماز کی ادائیگی کریں، اور جس طرح آپ نے فرمایا یہاں جمعے کا اہتمام بھی ہوتا ہے؟ جی جی. یہاں مسجد ہم نے اسی دلچسپی سے بنائی ہے، اور پھر میری جو اہلیہ تھی اسی کے نام سے جی جی. یہ مسجد کا ہم نے تعمیر کی ہے. جی جی. اور یہ چاہتے تھے کہ اس محلے کے لوگ جو ہیں انہیں مسجدیں دور پڑتی ہیں، تو لہٰذا یہ نزدیک مسجد ہوگی. یہاں ناظرہ قرآن بھی پڑھا جائے گا، چھوٹے بچے بچیاں ہیں وہ بھی پڑھیں گی، تو لوگ نماز بھی پڑھ لیں گے. اور جمعہ بھی ساتھ ہم نے یہاں جاری کر لیا کہ کوئی معذور آدمی ہے جو دور جا نہیں سکتا ہے یا وہ پیدل چلنے کے قابل نہیں ہے، تو وہ جمعہ آسانی سے یہاں پڑھ لے گا. اس لیے ہم نے یہ سوچ سمجھ کر ساری باتیں تو پھر یہاں ہم نے مسجد بنائی ہے. جی 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 جی. تو آپ
اپنی جو زندگی کے ایام ہیں 81 ایئرس یعنی 80 اور 90 کے درمیان کی عمر کا آپ کا آغاز ہے، سٹارٹ ہے. اس عمر میں سمجھتا ہوں کہ جن بزرگوں کے ساتھ میرا چونکہ اٹھنے بیٹھنے کا اتفاق بنا، اللہ تعالیٰ ہر ایک کے اوپر ایسی مہربانیاں کرے. وہاں پر میں نے دیکھا یا تو ان کی سننے کی جو حصے ہیں بہت ہی کمزور ہیں، چلنے کی جو پوزیشن ہے وہ بھی ناقابل برداشت ہے، دیکھنے کی حصیں بھی کام نہیں کرتی، قوت سماعت بھی جواب دے دیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سارے معاملات میں عمر کے اس حصے میں بھی بہترین حالت میں رکھا ہوا ہے. یعنی آپ کے ساتھ میں نے سفر کیا، چلنے کی، دیکھنے کی، اٹھنے کی، بیٹھنے کی آپ کی جو صلاحیت ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ 40 اور 50 سال کی جو عمر کے لوگ ہیں ان سے بھی بہترین ہے. تو ابھی آپ اپنی زندگی کے جو باقی ایام ہیں اللہ تعالیٰ آپ پہ مہربانیاں کرے، آپ یہاں پر گزارنا پسند کریں گے، سعودی عرب کو ترجیح دیں گے یا پاکستان کو؟ اصل میں یہاں جو ہے نا آبائی گاؤں ہے، آبائی لوگ ہیں یہاں، رشتہ دار ہیں، ملنسار ہیں، تو میں یہاں رہ کر بہت خوش ہوتا ہوں. جی جی اس لیے کہ یہاں کے ہم پیدائشی یہاں کے ہیں اور جہاں ہمارے آب و اجداد ہی یہاں ہی رہ کر تو وہ دنیا سے فانی کر گئے. جی تو میں بھی چاہتا ہوں کہ میری بھی زندگی جو باقی ہے، کوئی پتہ نہیں کتنے دن ہے، کتنے گھنٹے ہے، یہیں گزرے میں زیادہ خوش ہوں گا. اسی یعنی آبادی میں، اسی علاقے میں میں زیادہ خوش ہوتا ہوں. جی جی باہر میں اتنا خوش نہیں ہوتا ہوں. سعودی عرب میں جاتا رہا، وہ کہتے رہے کہ بھائی تو رہ جاؤ. وہاں میں صرف عمرہ کرتا تھا یا حج ایک دفعہ کیا ہے تو باقی عمرے ہی کرتا تھا. وہاں میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں کب پاکستان جاؤں گا. اچھا. پھر پاکستان آتا تھا تو وہیں رہتا تھا پکا، تو پھر ادھر شفٹ ہو گیا تھا. میں یہاں دل لگا ہوا ہے، میں یہی چاہتا ہوں کہ میری زندگی یہیں ختم ہو. سردار محمد شریف خان صاحب، آخر جو پیغام ہے، چونکہ بڑی لوگوں کی کہانیاں سنی، قصے سنے، لوگوں سے وابستگیاں ہوئی، ایک اتنے بڑے خاندان کو اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے. اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ مالی معاملات آتے ہیں، سیاست آتی ہے، رشتہ داریاں جب بڑھتی ہیں، گھر کے اندر مختلف لوگ آتے ہیں تو اس میں اختلافات کی نظر ہو جاتے ہیں. بہت سارے لوگ شہنشاہوں کے تخت و تاج الٹتے ہم نے دیکھا. تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی خاص ایسی، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی جڑی تھی، کوئی وظیفہ تھا جو ناظرین کے ساتھ شیئر کریں کہ آپ نے کوئی دعا تھی جس نے آپ کے خاندان کو یہ ساری اتنی خوبصورت یکجہتی بخشی ہے کہ ایک دوسرے کا احترام، عزت، اس میں کوئی خاص بات؟ اس میں خاص مجھ سے ماذرین حضرات بہت بڑے پوچھتے بھی رہتے ہیں کہ آپ نے کوئی ایسا کام کیا ہے جس سے آپ کی صحت بھی ٹھیک ہے، آپ کی نظر بھی ابھی تک کام کر رہی ہے، آپ کا باقی جسم بھی کام کر رہا ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ آپ نے کچھ ایسا، میں آج ایسا کوئی نہیں، البتہ مسجدوں سے میرا لگاؤ رہا ہے، بڑی بات. اور مسجدوں میں جو امام ہوتے ہیں ان سے بھی میرا اٹھنا بیٹھنا رہا ہے. مسجدیں بنائی بھی ہیں، ایک دو مسجدیں میں نے خود کھڑے ہو کر بنوائی ہیں. تو لہٰذا یہ میں بزرگوں کا بڑا احترام کرتا تھا اپنی زندگی میں. پیر فقیر جو تھے، یہ ہمارے پیر جنید شاہ صاحب ہیں، تو وہ ان کا وصال بھی میری موجودگی میں ہوا. پتھر اٹھا کر کندھے پر تو ان کی قبر پر ہم لے گئے. تو انہی سے ہم نے یہ پانیولے کی جو مسجد ہے اس کی بنیاد ہم نے خود وہاں رکھوائی. ان جنید شاہ صاحب، یہ بنیاد آپ نے رکھی؟ جی، یہ پیر صاحب جو تھے نا جنید شاہ صاحب، ان سے ہم نے جگہ کا انتخاب کرایا تھا. جنید شاہ صاحب. تو یہ کہا تھا ان کو کہ بھائی یہ جگہ ہمیں نماز کے لیے جگہ نہیں ہے، ہم مسجد بنانا چاہتے ہیں. تو لہٰذا انہوں نے چھوٹی اٹھا کر کہا کہ یہاں بناؤ مسجد. پھر ہم نے ایک مسجد کچی بنائی تھی جس کے درخت ہم نے لقمان خان چیروٹی والے سے لیے تھے. تو یہ مسجد بھی ہم نے بنوائی تھی ابتدا. یہ جنڈاٹھی والی مسجد میں نے کھڑے ہو کر 2-2.5 سال کھڑے ہو کر بنوائی ہے. ایک تو ڈھاکی میں بنائی ہے، لیکن وہ میں نے نہیں بنوائی بلکہ پیسے میں نے دلوائے تھے اپنے بیٹوں سے کہ بھائی ان کو پیسے دو، مسجد میں بنوا لیں. وہ مسجد بھی ہم نے بنوائی ہے. تو اب یہ مسجد بھی ہم نے بنوائی ہے لیکن ٹھیکیداروں سے بنوائی ہے. لوگ لگائے ہوئے تھے، میں کھڑا نہیں ہوا بلکہ ٹھیکیدار نے. اچھا، اپنی جو ایک حصہ تو آپ نے اپنی زندگی کے صحت کا راز بھی بتا دیا.
پیغام جو اپنی اولاد کے لیے دینا چاہیں کہ وہ اپنی زندگی کس طرح مل جل کر جس طرح انہوں نے گزاری، اس طرح کوئی پیغام دے کے تو ہم اس کا اختتام چاہیں گے. اب میں یہی چاہتا ہوں کہ بھائی میرے جو بیٹے ہیں ابھی تک میرا خیال ہے اسی طرح ہیں جس طرح ایک گھر کے فرد ہوتے ہیں. جی الگ الگ ان کے مکان بھی ہیں، جی لیکن میں ان کو یہی نصیحت کرتا رہتا ہوں کہ ایک پلیٹ فارم پر رہیں. ایک جو بڑا بیٹا ہے میرا، میں وہ جو کہے اس کے کہنے پر چلیں آپ، جی. باقی جو چھوٹے ہیں تو لہٰذا یہ ہے کہ آپس میں بکھرا نہیں ہے. جی ایک پلیٹ فارم، جیسے کہ ایک مقولہ ہے کہ ایک بوڑھا مر رہا تھا، جی. اس نے اپنے بیٹوں کو اکٹھا کر کے وصیت کی تھی کہ بھائی پرانے ہڈ لوڑیا. جی پرانے ہڈ سے مراد ہے کہ پرانے رشتے جو ہے نا وہ تلاش کر رہے. صحیح بات ہے. تو انہوں نے جناب علی ایک نالوں سے جناب علی ہڈیاں اکٹھیاں کرنی شروع کر دی. تو کوئی سیانا آیا، اس نے کہا کہ بھائی یہ ہڈیاں کیوں اکٹھی کر رہے ہیں؟ والد صاحب نے وصیت کی تھی کہ پرانے ہڈ لوڑیا، اس واسطے ہم ہڈیاں اکٹھی کر رہی ہیں. اس نے کہا بھائی وہ نہیں، وہ یہ کہہ رہے تھے، آپ کو سمجھ نہیں آئی، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پرانے رشتے جو ان کو نہیں چھوڑنا، یعنی ہڈیاں نہیں بلکہ رشتے. اچھا، تو وہ یہی ہے کہ میں اپنے بیٹوں کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ ایک پلیٹ فارم پر رہیں. تو جو ہمارا بڑا لڑکا ہے وہ سیانا بھی ہے، تو لہٰذا وہ بڑا بھی ہے. تو باقی میں اب کہنے جو کہے وہ اس کے کہنے پر چلنا، میں آج ہوں کل نہیں ہوگا. تو لہٰذا آپ ایک پلیٹ فارم پر رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ان کے سروں پر قائم دائم رکھے. تو ویسے بیٹوں کے اندر یا پوتوں کے اندر کوئی کچھ ایسے بیٹے یا پوتے ہوتے ہیں جن کے ساتھ زیادہ دلچسپیاں چلی جاتی ہیں، یا تو وہ اپنے بزرگوں کو کھینچ لیتے ہیں یا بزرگ ان کو کھینچ لیتے ہیں. اس طرح بھی آپ کے پوتے یا بیٹے میں کوئی ہے جس کے ساتھ آپ کی زیادہ وابستگی نہیں لگاؤ؟ میرا لگاؤ جو ہے یہ برابری کی بنیاد پر ہے، سب کے کوئی ایک کے ساتھ زیادہ نہیں ہے. اچھا، کوئی لاڈ پیار آپ نے سب کے لیے ایک جیسا رکھا ہوا ہے، برابری کی بنیاد پر. اچھا، بہت شکریہ، بہت شکریہ.